रोशनिया ने हो ना तकर वजह से झिल में गया क्या लिए लगे क्या लिए लगे अरे बाबू रे बढ़िया देखा बैठ ले ये सब कहीं नहीं कर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना ठीक है मेरे मोहतरम हज़रात, आप हज़रात से गुजारिश है, ये कोई शादी खाना नहीं है बल्कि ये दीनी महफिल है। आप हज़रात से गुजारिश है कि दीनी महफिल को सुन्नत के मुताबिक बनाइए। इंतशार की तरह लग रहा है, भाग दौड़ का मामला है, इधर उधर आप लोग घूम फिर रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ी देर के लिए, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा शानदार माहौल है और खूबसूरत मंजर है, लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि आप अपनी अपनी जगह लेकर के इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। आमीन। दिल में याद बारी है, लब पे हम्द जारी है, इख्तियार में तेरे कायनात सारी है। दिल में याद बारी है, लब पे हम्द जारी है, इख्तियार में तेरे कायनात सारी है। तेरी याद की महफिल, तेरी याद की महफिल, तेरी
منزل کتنے اچھے اچھے ہیں، کتنے پیارے پیارے ہیں، دل میں یاد باری ہے، لب پہ حمد جاری ہے، اختیار میں تیرے کائنات ساری ہے۔ برادران اسلام، دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری مائیں اور بہنیں، عزت مآب علماء کرام، آج کی یہ عظیم الشان پروگرام جو سرزمین سیمر بیڑا میں عالی جناب فضلو بھائی جو سیمر بیڑا کے رہنے والے ہیں، ان کے مکان میں، ان کے وسیع صحن میں یہ عظیم الشان پروگرام ان کی جانب سے رچایا ہے۔ کافی مدتوں سے یہ سرزمین اڑیسہ میں رہتے تھے، لیکن عالی شان بہترین گھر بنا کر کے آج لوگوں کو مدعو کر کے، بڑے بڑے علماء کرام کو جمع کر کے، وعظ و نصیحت کر کے، کھانا کھلا کر کے آج اپنے گھر کی افتتاح کرتے ہیں، آج اپنے گھر میں قیام فرمائیں گے۔ لہذا اس کی خوشی میں آج یہ شاندار پروگرام ہمارے فضلو بھائی نے بڑی محنت سے اور کوشش کے ذریعے سے یہ پروگرام رچایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جس مقصد کے تحت انہوں نے یہ پروگرام رچایا ہے، اللہ ان کو اپنے مقصد میں مکمل کامیابی عطا فرما، اور اللہ جو جس مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ ان کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اگر کھانے کے مقصد سے آیا ہے تو اللہ ان کو پیٹ بھرا دے تاکہ وہ پیٹ بھر کے ڈھکار لیتے ہوئے چلے جائیں گے، اور اگر کھانے کے ساتھ ساتھ اگر قرآن حدیث کی باتیں سننے کے لیے اللہ تشریف لائے ہیں تو اللہ دونوں کو اجر عظیم سے انہیں نوازے۔ پروردگار عالم جن بھائیوں نے یہ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور اللہ اس کی رسول کی باتیں سننے کی انہیں توفیق مل رہی ہے، اللہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے سننا اور یہاں پہنچنا قبول فرمائے، اور جو بازار کے طرح، میلہ ٹھیلا کے طرح اور مداری کے کھیل کے طرح، تماشا گاہ کے طرح لوگ نمائش میں جس طرح لوگ آتے ہیں، گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، نیچے اوپر کرتے ہیں، یہ اللہ انہیں اس بات کی توفیق دے دے کہ کچھ دیر دینی محفل میں بیٹھ کر کے وہ اللہ اس کی رسول کی باتیں سنیں۔ میرے بھائیوں، میرا تمہید کے مختصر انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں باتیں کروں، چونکہ سامعین نہیں ہے، سب کا ارادہ یہ نہیں ہے تقریر سننے کا، مزاج نہیں ہے، لیکن کھانا پوری تو کرنی ہی ہے، تو تھوڑی دیر جب آ گیا ہوں تو تقریر کرنا ہی ہوگا، بغیر تقریر کیے ہوئے کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ لہذا طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ تقریر کریں، کس کو سنائیں، یہ تو تماشا گاہ کی طرح لگتا ہے، سارے لوگ اپنے اپنے دھن میں ہیں، بچے سب تو کھیلنے کودنے میں لگا ہے، اور بڑا آدمی تو کھانے کے چکر میں لگا ہے، کچھ آدمی جو گھر گیا ہے وہ مہمان نوازی میں لگا ہے، سب لوگ اپنے اپنے فکر میں ہیں۔ بارے کہ کچھ دیر کے لیے میں آپ کو زحمت دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑی سنیں اور بیان سے سنیں۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بڑی مشہور آیت ہے اور بڑی پیاری آیت ہے۔ ہر خطیب حضرات آخری خطبہ میں یہ آیت مبارکہ ضرور تلاوت کرتے ہیں، بڑی جامع آیت ہے اور بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بلا شبہ اللہ رب العالمین نے عدل کا، احسان کا، قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا، بے حیائی کے کاموں سے، ناشائستہ حرکتوں سے، ظلم و زیادتی سے اللہ رب العالمین روکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عدل کے بارے میں فرمایا۔ عدل کے معنی انصاف،
عدل کے معنی انصاف، ہر معاملہ میں انصاف کرنا چاہیے، زمین کے معاملہ ہو، جائیداد کے معاملہ ہو، روپیہ پیسہ کا معاملہ ہو، زندگی گزارنے کا معاملہ ہو، لڑکوں کے درمیان ہو، لڑکیوں کے درمیان ہو، پتوں کے درمیان ہو، زندگی گزارنے میں انصاف بہت ضروری ہے۔ اگر انصاف کا پہلو نہیں اپنائیں گے تو گھر میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، گاؤں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور کائنات کا جو نظام قائم ہے وہ انصاف پر قائم ہے۔ کائنات کا جو نظام قائم ہے وہ انصاف پر قائم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کا ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین عدل کی طرح عدل قائم کرے گا، انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر کے ذرہ ذرہ کا حساب لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اے میری مائیں اور بہنیں بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، غور سے سنو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر کے ذرہ ذرہ کا حساب لے گا، پائے پائے کا حساب لے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو رائی کے دانہ کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کو بھی اللہ رب العالمین دکھا دے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کو بھی اللہ رب العالمین دکھا دے گا۔ اے میرے بندو، یہی ہے تمہارا ثواب، یہ تمہارا گناہ ہے، یہ تمہاری نیکی ہے، اور یہ تمہاری بدی ہے جو تم دیکھ لو۔ انصاف کی ترازو میں تولے گا، نیکی اور بدی کو تولے گا، نیکی کا پلہ بھاری ہوگا جنت میں جائے گا، اور بدی کا پلہ بھاری ہوگا جہنم میں جائے گا، معاملہ صاف ہوگا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کی نیکی اور بدی کو تولنے کے لیے ترازو قائم کرے گا، انصاف کی ترازو قائم کرے گا، اور نیکی اور بدی کو تولے گا، اور کہے گا اے میرے بندو یہ دیکھ لو، یہ تمہاری نیکی ہے، تم کیا لے کر کے آئے ہو، کیا دنیا سے کر کے آئے ہو، یہی تمہارے میرے بھائیوں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا میں آئے ہو تو سوچ سمجھ کر کے زندگی گزارو، دنیا میں آئے ہو تو زندگی گزارو تو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارو، ورنہ قیامت کے دن کافی افسوس کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا، لہذا انصاف کرنا ہے۔ اگر باپ ہے تو باپ کی حیثیت سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ اپنے اولادوں کے درمیان انصاف کیا تھا یا نہیں، انصاف کیا تھا نہیں۔ اسی لیے بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور اپنے اولادوں کے درمیان انصاف کرو، اپنے اولادوں کے درمیان، اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف کرو۔ اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی چیز کا دعوے دار ہے حالانکہ وہ چیز اس کی نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف میں راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شخص کوئی ایسی چیز کی دعوے دار ہے جو وہ چیز اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ اکبر، ایسی چیز کا دعویٰ رکھتا ہو حالانکہ وہ چیز اس کی نہیں ہے،
تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں تمہارے طرح ایک انسان ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک انسانی ہوں، تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اور تم لوگ اپنے اختلافی معاملات کو لے کر کے میرے پاس آتے ہو، اپنے جھگڑے کو، لڑائی کو، آپسی معاملات کو میرے پاس لے کر کے آتے ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین کہہ رہے ہیں، اے لوگو میں تمہارے طرح ایک انسان ہوں، تم لوگ اپنے اختلافی معاملات کو، جھگڑا لڑائی کو میرے پاس لے کر کے آتے ہو، کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، حالانکہ وہ اس کا حق نہیں ہے، حالانکہ اس کا حق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہارے طرح ایک انسان ہوں، تم لوگ اختلافی معاملات کو لے کر کے میرے پاس آتے ہو، کسی کے بیان کرنے کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے، ایسا بنا سوار کر کے وہ اظہار دیتا ہے، وہ اپنا بیان دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ اور سیدھا سادہ آدمی، بڑبک جیسا آدمی اگر حق بات بھی کہتا ہے لیکن انداز اس کا الگ ہوتا ہے، انداز اس کا الگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی باتوں کو دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اسی لیے کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین کہتے ہیں تم لوگ اختلافی معاملات کو لے کر کے میرے پاس آتے ہو، کسی کے بیان سننے کی وجہ سے، کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر کے اگر میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں تو اس کے باوجود وہ چیز نہیں لینا، کیونکہ میرے فیصلہ کے باوجود وہ چیز جہنم کی آگ کا ایک انگارہ ہے جو تم لے کر کے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا فیصلے کے باوجود بھی وہ چیز تم نہیں لینا، اس لیے کہ وہ میرا فیصلہ جہنم کے آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ آج فیصلہ کرتے ہیں بے انصافی کر کے، آج جس کا پیسہ ہو، جس کی مال دولت ہو، جنہوں نے رشوت دے دیا، آج فیصلہ والے رشوت دینے والوں کے طرف دھاری کر دیتے ہیں، انصاف نہیں کرتے ہیں۔ اگر انصاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ کی طرف تمہیں آؤ گے، پکڑے جاؤ گے، اللہ کی پکڑ میں آؤ گے، کہیں نہیں بھاگ سکو گے۔ یہ ٹیڑھا میڑھا زندگی کا راستہ ہے، جدھر چاہو بھاگ جاؤ، لیکن جس دن اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے، اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، میرے بھائیو اس دن بھاگ نہیں سکو گے، اس دن تم بھاگ نہیں سکو گے۔ بڑی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور ایک دوسرے سے بھاگیں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ کوئی کام آنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ اس دنیا سے ہم کب چلے جائیں گے۔ لہذا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عدل قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کی حق کو غصب کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ اس کے لیے اللہ جہنم کو واجب کر دے گا اور جنت کو حرام کر دے گا۔ ایک شخص نے پوچھا ہے اللہ کے نبی اگرچہ وہ حق کوئی معاملی سی چیز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ حق پلو کی درخت کی ایک چھوٹی سی لکڑی کیوں نہ ہو۔ لہذا قیامت کے دن اللہ رب العالمین باپ کی
हैसियत से सवाल करेगा, बेटा के हैसियत से सवाल करेगा, गांव के प्रधान के हैसियत से सवाल करेगा, गांव के सरपरस्त के हैसियत से सवाल करेगा, घर के गार्जियन के हैसियत से अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। और अगर जवाब बनना पड़ा तो अज़ाब हमी को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह तंबीह की है कि इंसाफ करो। एक मर्तबा का वाक़या है कि फातिमा नामी एक औरत ने चोरी कर ली। फातिमा नामी एक औरत ने चोरी कर ली। खानदान वालों ने आपस में मशवरा करना शुरू कर दिया, क्या करोगे? फातिमा नामी एक मशहूर औरत ने, मशहूर खानदान की औरत ने चोरी कर ली है, नाक कट जाएगी। लिहाजा हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उसके खानदान के लोगों ने बुलाया और बुला करके कहा कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर लो कि इसमें तखफीफ कर देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला हो जाते हैं सिफारिश करने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उसामा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी आज अगर चोरी कर लेती तो आज उसका मैं हाथ काट लेता। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मुक़द्दस में फरमाया, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द हो या चोरी करने वाली औरत, उसके हाथ काट। लिहाजा इंसाफ के मलबूस रखते हुए हम जिंदगी गुजारेंगे। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे सवाल करेगा, जर्रा जर्रा का हिसाब देना पड़ेगा और जर्रा जर्रा के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। लिहाजा हम आखिर में ये दुआ करते हैं कि बारिला हम तमाम मुसलमानों को इंसाफ से काम लेने की तौफीक अता फरमा, अपने औलादों के दरमियान इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन। अब मेरे बाद इलाके के मशहूर व मारूफ आलिम दीन और इस इलाके में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अलावा सऊदी अरब में दाई के हैसियत से दावत व तबलीग के काम करने में बड़ी महारत रखने वाली शख्सियत जो हमारे बीच मौजूद है, साबिक अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस झारखंड, मेरी मुराद फजीलतुल शेख हजरतुल अल्लामा मौलाना हिफाजतुल्लाह साहब सलफी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, जो जगवाड़ी से तशरीफ लाए हैं, वो मेरे बाद आपके बीच आने वाले हैं। लिहाजा अब तक जो हजरात खाना खा चुके हैं और अभी तक प्रोग्राम में नहीं बैठे हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप प्रोग्राम में आकर के इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं।